हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन फ्री करने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े और 2025 दिसंबर वाला एग्ज़ाम यूजीसी नेट क्रैक कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल क्रैक करेंगे। मैंने जिस तरह से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की है, यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया है, मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी और आप किस तरह से फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट क्लियर करेंगे मैं आपको गाइड करूंगी और इंशाल्लाह ताला आपका फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। मैं यूजीसी नेट उर्दू पेपर 2 का फ्री प्रिपरेशन करवा रही हूँ, वो भी सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के बाहर कुछ भी जाएगा नहीं, हम फालतू का कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं। जो सिलेबस में पूछा है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे और आपको वही रिवाइज़ करना है। और हाँ, अगर किसी को कोई टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो वो ऑफ़ कोर्स मुझे टॉपिक सेंड कर सकता है कि या ये टॉपिक हमें क्लियर करवा दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करवा दूँगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मसनवी सहरुल बयां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसे हम टोटल सभी तरीके से देख लेंगे, हर पॉइंट इसका कवर करेंगे। ठीक, सहरुल बयां में जो किस्सा बयान किया गया है वो फ़र्ज़ी है। हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई किस्सा मौजूद हो या मीर हसन ने नौ तर्ज़ मुरस्सा और अलिफ लैला जैसी दास्तानों से मवाद लेकर अपनी मसनवी में समो दिया हो। इस तरह किस्से में कोई जिद्दत और नयापन नहीं है। मुताल्लिका अहद के लोगों के ज़हनी और नफ्सियाती तकाज़ों को पूरा करने के लिए देवमालाई अनासिर, जिन्नों और परियों वगैरह का भी ज़िक्र है। बादशाह और रानी की कहानी, औलाद से महरूमी का गम, इश्क व मोहब्बत और हिज्र व वसाल की ड्रामाई तफसीलात, शादी ब्याह और अलिफ लैला लैलवी माहौल की तख्लीक, सब कुछ आम मसनवियों जैसा है। लेकिन मसालियत, म्यार परस्ती और देवमालाई अनासिर की मौजूदगी के बावजूद ये मसनवी आज की साइंसी दौर में भी कुदरत की निगाह से देखी जाती है। दरअसल मीर हसन ने इन्हें फिरसौदा अनासिर को इतनी खुश असलूबी से तरतीब दिया और इसमें अपने अहद की धड़कनों को इस तरह समोया कि वो एक नई चीज़ हो गई और इन्हीं ये कहने का हक हासिल हो गया कि सुनो एक कहानी बना कर नई, दूर फिक्र से गोंद लड़ियाँ कई, ले आया हूँ खिदमत में बहरे न्याज, ये उम्मीद है फिर के हूँ सरफराज। सहरुल बयां हकीकत की आयनादार है। फ़र्ज़ी और तिबाज़ाद होने के बावजूद भी हकीकत से बहुत करीब है। ऐसा महसूस होता है कि वो किस्से को एक कैनवास के तौर पर इस्तेमाल करके इस पर अपने अहद के नक़ूश उजागर करना चाहते थे और मुख्तलिफ़ फ़र्ज़ी किरदारों के ज़रिए अपने अहद की चलती फिरती तस्वीर पेश करना आईना बन गई, जिसमें इनके मखसूस अहद की परछाई साफ नज़र आती है और फ़र्ज़ी किरदारों के चेहरों के पीछे हमें लखनवी तहज़ीब की नुमाइंदगी करने वाले चेहरे नज़र आते हैं, जो अपनी खूबियों और खामियों के साथ अपना हकीकी वजूद रखते थे। मीर हसन ने अपनी मसनवी में जिस ज़वाल पज़ीर तहज़ीब की खदोखाल उभारने की कोशिश की है, हमें इसकी जीती जागती तस्वीर इस मसनवी के किरदारों की शक्ल में नज़र आती है। ये किरदार सही मानों में
لکھنؤ کی زوال آمدہ تہذیب کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ کردار میر حسن کی تخلیق کردہ بے روح اور کھوکھلی کائنات سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ ان کے انداز وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک نمائشی، ظاہر پرست اور عیش و عشرت کی دلربا معاشرے میں ہو سکتی ہیں۔ ان کرداروں کی تخلیق میں میر حسن نے اپنی جذبات نگاری اور انسانی نفسیات پر مضبوط گرفت کا ثبوت دیا، اور انہوں نے ان کرداروں کے ذریعے اسے جاگیردارانہ معاشرے کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر دی ہے جس میں وہ سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے اس معاشرے کا سارا زہر اور ساری گھٹن ان کرداروں کی شکل میں مجسم کر دی ہے۔ سحر البیاں کے خصوصی کرداروں میں بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء، ماہ رخ اور فیروز شاہ ہیں۔ کہانی بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء کے ذریعے آگے بڑھتی ہے اور پایۂ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ بے نظیر ملک شاہ کا لڑکا اور اس قصے کا ہیرو ہے۔ اس میں وہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں موجود ہیں جو کسی مثالی شہزادے میں ہو سکتی ہیں۔ حسن و جمال، علم و فضل اور شجاعت و بہادری اور ہر صفت میں وہ یکتا ہے۔ لیکن اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ہمیں ذرا بھی متاثر نہیں کر پاتا۔ وہ بے حسی اور بے علمی کی تصویر نظر ہے۔ حالات سے مقابلہ کرنے کی اس میں ذرا بھی جرأت اور تاب نہیں۔ جس بھی اس پر کوئی وقت پڑتا ہے تو وہ شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے آنسو بہاتا نظر آتا ہے۔ جب پری اسے اغوا کر کے اپنے محل میں لے جاتی ہے تو بے نظیر وہاں سے راہ نجات ڈھونڈنے کے بجائے آنسوؤں کا سہارا لیتا ہے اور اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شفقت جو ماں باپ کی یاد آئے تو راتوں کو رو رو کے دریا بہائے۔ کبھی اپنی تنہائی کا غم کرے، کبھی اپنے اوپر دعا دم کرے۔ غرض دل کو جو تو لگایا وہاں، کہاں اس نے جو کچھ کہا اس کو ہاں۔ کبھی یوں بھی ہے گردش روزگار کہ معشوق عاشق کے ہو اختیار۔ غرض دل کو جو تو لگایا وہاں، کہاں اس نے جو کچھ کہا اس کو ہاں۔ اس طرح بے نظیر ایک انفرادیت پسند معاشرے کا کامیاب ترین نمائندہ نظر آتا ہے۔ 15-16 سال کی عمر ہی میں عشق و محبت کی گھاتوں سے واقف نظر آتا ہے۔ بدر منیر پہلی نظر میں اس کے بارے میں یہی رائے قائم کرتی ہے۔ برس 15 یا کہ 16 کا سن، جوانی کی راتیں، مرادوں کے دل۔ لیکن محبت کے میدان میں بھی بے نظیر علمی انسان نظر نہیں آتا۔ ان کی محبت صرف تاک جھانک یا ذہنی تعیش تک محدود نظر آتی ہے۔ وہ شراب کا پیالہ پینے کے بعد ہی اظہار عشق کی جرأت کرتا ہے۔ پوری کہانی میں اس کا انداز عاشق کے بجائے معشوق اور عامل کے بجائے معمول کا سا نظر آتا ہے۔ اس لیے پہل اس کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی۔ اس کا بدر منیر کے پیروں پر سر رکھ دینا یا نجم النساء کی مدد سے کنویں سے نکلنے کے بعد اس کا نجم النساء سے لپٹ کر رونا ہمارے دلوں میں
رحم کا جذبہ یقیناً پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ مجبوروں، مظلوموں اور بے عمل انسانوں کے لیے تو زیب دے سکتا ہے، لیکن بے نظیر جیسے رستم جمع اور بے مثال ہیرو کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ کہانی کی ہیروئن بدر منیر کا کردار بڑی حد تک بے نظیر سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق ایک ہی طبقے سے ہے۔ حسن و جمال میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ اسے شعر و ادب کا بھی ذوق ہے۔ سرہانے مجدل دھری ایک کتاب، ظہوری نظیری کا کل انتخاب۔ دھری ایک بیاض اور رشک چمن، فراز شیر، سودا و میر و حسن۔ وہ صحیح معنوں میں ایک زوال پذیر معاشرے کی ایک فرد نظر آتی ہے۔ عیش و عشرت اس کی فطرت ثانیہ ہے۔ وہ کافی آزاد زندگی گزارنے کی عادی ہے، چنانچہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ باغ میں رہتی ہے، جہاں وہ کنیزوں اور باندیوں کے ساتھ خوب گلچھرے اڑاتی ہے۔ کم سنی ہی میں وہ شراب کی عادی اور نسوانی شرم و حیا سے محروم دکھائی دیتی ہے۔ ایک مبتلائی محبت پر جو کیفیت گزر سکتی ہے، وہ بدر منیر پر گزرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہر گرفتار محبت کی طرح اس میں بھی رشک و محبت کا مادہ ہے۔ جب بے نظیر اس سے پری کا ذکر کرتا تو وہ اپنے رشک آمیز تاثر کا اظہار ان کے لفظوں میں کرتی ہے: مرد تم پری پر وہ تم پر مرے، مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، پس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے۔ میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو بھاتی نہیں۔ اور اس قدر آپے سے باہر ہو جاتی ہے کہ جب بے نظیر اس کے پیر پر سر رکھ کر اپنی محبت کا بس ایک نہ کرتی ہے، بہت بڑی ہے۔ اظہار کرنا چاہتی ہے تو کہتی ہے: کہاں چل سر اپنا قدم پر نہ دھر، کسی کے مجھے جی کی ہے کیا خبر۔ لیکن جب اسے بے نظیر کی محبت کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ بھی پھر بھرپور محبت کا اظہار کرتی ہے، اور جدائی کا ایک لمحہ اس کے لیے ایک صدی کے برابر ہو جاتا ہے۔ میر حسن نے جدائی کے عالم میں بدر منیر کے دل کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، لیکن ہمیں بے نظیر کی طرح وہ بھی بے عملی کا شکار نظر آتی ہے۔ بے نظیر نے شدید محبت کے باوجود بے نظیر کو پانے کی کوئی تدبیر کرنے کے بجائے وہ صرف روتی دھوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لکھنؤ کے بادشاہوں اور شہزادوں ہی میں اخلاقی پستی عام نہیں تھی، شاہی محلات کے بیگمات بھی اخلاقی قدروں سے محروم تھیں۔ غرض کہ بدر منیر لاکھ حسین سہی، لیکن اس میں وہ تیزی نہیں ہے جو اس کی بے عملی دور کر سکے۔ بے نظیر کی طرح اس کے کردار سے بھی کہانی کے ارتقاء میں کوئی خاص مدد نہیں ملتی۔ سحر البیاں میں سب سے زیادہ فعال اور متحرک کردار نجم النساء کا ہے۔ ایسا کردار شاید ہی اردو کی کسی مصنوعی میں مل سکے۔ وہ زندگی اور حرکت کی علامت ہے۔ اس زوال آمدہ معاشرے کی جامد فضا میں اسی کے کردار سے حرکت پیدا کرتی ہے۔ وہ بہت زیادہ حسین اور انتہا درجہ شوخ اور شرارتی ہے۔ وہ بدر منیر کی سہیلی اور
وزیر کی لڑکی ہے۔ میر حسن اس کا تعارف اس طرح کرواتے ہیں: تھی ہمراہ اس کے ایک بخت وزیر، نہایت حسین و قیامت شریر، ضبط تھی ستارہ سی وہ دلربا، اسے لوگ کہتے تھے نجم النساء۔ کوئی اہم واقعہ آتا ہے تو وہ بے نظیر اور بدر منیر کی طرح گھبرانے اور نروس ہو جانے کے بجائے عملی قدم اٹھاتی ہے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پہلے بدر منیر کو چھیڑتی ہے اور اس کی محبت کا امتحان لیتی ہے۔ اسے چھیڑتے ہوئے کہتی ہے: مسافر سے بھی کوئی کرتا ہے پیت، مسل ہے کہ جوگی ہوئے کس کی میت، تو بھولی ہے کس بات پر اے بوا، خبر لے دیوانی تجھے کیا ہوا۔ لیکن جب اسے بدر منیر کی محبت کی سنجیدگی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سہیلی کے لیے کام آنا اپنا فرض سمجھتی ہے اور اس مہم میں قدم قدم پر اس کی تہذیب، ذہانت اور خلوص کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک عورت ہو کر جس طرح ہر بلا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے، وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ وہ جب بے نظیر کی تلاش میں نکلتی ہے تو بدر منیر کے روکنے پر بھی نہیں رکتی۔ ان اشعار میں کتنی شدید انسانی ہمدردی کا عنصر ہے۔ کہا اس سے کیا کیجیے اب بھلا، پڑی اب تو اپنے ہی سر پر بلا۔ میں اس عشق کا یہ نہ سمجھتی تھی ڈول، تیرے غم سے آنے لگا مجھ کو ہول۔ مجھے دیکھنا یوں گوارا نہیں، اس اندوہ کا مجھ کو یارا نہیں۔ پھر جس طرح وہ گنگن کر نکلتی ہے، وہ بھی اپنے اندر گہری معنویت رکھتی ہے اور اس کے ایثار و قربانی کی کہانی سناتا ہے۔ فیروز شاہ سے محبت ہو جانے پر وہ اپنی محبت کو کامیاب بنانے کے بجائے بدر منیر کی محبت کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس طرح نجم النساء فعالیت، کارکردگی، بے پناہ ذہنی صلاحیت اور ایثار و قربانی کا نمونہ پیش کر کے اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ابھی معاشرے میں انفعالیت کا زہر پوری طرح سرایت نہیں کر سکا ہے، ابھی اس راکھ میں چنگاریاں باقی ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جا رہی ہے بٹ کوئی بات نہیں، آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میر حسن کی مثنوی اپنی معنویت فضا، آفرینی کردار نگاری اور گہری سماجی شعور کے ساتھ ساتھ اپنی زبان و بیان اور بے مثال اسلوب کی وجہ سے اردو شاعری میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ سحر البیاں کے اسلوب میں بلا کی سادگی، روانی اور موسیقی ہے۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ خیالات کی سادگی میر حسن کی شاعری کو نیچرل شاعری کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، لیکن یہ سادگی اپنے اندر اتنی شگفتگی اور دلکشی رکھتی ہے کہ ہم خلاف عقل باتوں کو بھی پڑھتے ہوئے اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے اور مثنوی کے سحر میں ہو جاتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں میر کی سادگی و شیرینی اور سودا کی سحر ترازی ہے۔ رواں محاورات اور ضرب المثال سے ان کے اشعار میں اور بھی اثر پذیری پیدا ہو گئی ہے۔ اسلوب میں نرمی، روانی اور نغمی اور گھلاوٹ پیدا کرنے کے لیے جس فضا کی ضرورت تھی وہ میر حسن کو حاصل تھی۔ میر حسن کے سادہ و
پرکار اسلوب کی تخلیق میں ان کے جمالیاتی شعور کے ساتھ ساتھ ان کے ماحول کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ دہلی کی سادگی اور لکھنؤ کی پرکاری کا بہترین امتزاج ہمیں ان کے اسلوب میں ملتا ہے۔ یہ پرکاری پیدا کرنے کے لیے میر حسن نے بہت سے وسائل سے کام لیا ہے۔ سب سے زیادہ کارگر وسیلہ ہمیں ان کی تشبیہات کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تشبیہات بڑی حسین اور دلآویز ہوتی ہیں، جن میں حسن و فطرت کا سارا حسن جلوہ گر ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیشتر تشبیہات فطری مظاہر جیسے صبح و شام کے مناظر، شفق کی رنگینیوں، شام کی دھنکڑوں، چاند، سورج اور تاروں کے مختلف روپ اور شبنم کی قطروں سے تراشی ہے۔ یہ شعر باقی بچا ہے۔ وہ دانتوں کی مستی، وہ گل و برگ تر، شفق میں آیا جیسے شام و سحر، تن نازنی نم ہوا اس کا کل، کہ جس طرح شبنم میں ڈوبے ہیں گل۔ وہ گورا بدن اور بال اس کے تر، کہیے تو کہ ساون کے شام و سحر، ہوا قطرۂ آب یوں چشم بوس، کہیے تو پڑے جیسے نرگس پہ اوس۔ میر حسن نے روزمرہ کی ادائیگی میں بھی اپنی فنکارہ مہارت کا ثبوت دیا ہے، جس سے ان کے اشعار میں اتنی جاذبیت، روانی اور فطری پن پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ضرب مثال بن گئی ہیں اور زبان زد خاص عام ہو گئی ہے۔ سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ برس 15 یا کہ 16 کا سن، مرادوں کی راتیں جوانی کے دن، کسی پاس دولت پہ رہتی نہیں، سدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں۔ جوانی کہاں اور کہاں پھر یہ دن، مثل ہے کہ ہے چاندنی 4 دن۔ سب سے اچھا ان کا یہی شعر لگا مجھے۔ حقیقت بھی بہت ہے، ریالٹی ہے اس میں بہت زیادہ، کہ ایسے دن رہتے کہاں ہیں۔ اس طرح میر حسن کے اسلوب میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ان کی مثنوی کو حیات جاوید بخشنے کے لیے کافی ہے۔ حیات جادو بخشنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا ایک اور شعر میں کو یہ بہت اچھا لگا، میں ایک بار اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو آئی تھنک پسند آئے گا، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ ریالٹی ہے، صحیح بات ہے، یہ والا دن آتے نہیں ہیں کبھی۔ سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ برس 15 یا کہ 16 کا سن، مرادوں کی راتیں جوانی کے دن، کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، سدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں۔ جوانی کہاں اور کہاں پھر یہ دن، مثل ہے کہ ہے چاندنی 4 دن۔ اوکے فرینڈس، یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، بٹ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مجھے بھی بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے ساتھ UGC نیٹ دسمبر 2025 پیپر 2 اردو کی پریپریشن فری کرنے کے لیے پلیز ہمارے ساتھ جڑیے، اور آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، پلیز
اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو جو ٹاپک کلیئر نہیں ہوتا ہے تو وہ کمنٹ میں کیجیے کہ یہ والا ٹاپک کلیئر کروا دیجیے، تو میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کر آپ کو وہ ٹاپک کلیئر کروا دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، شب بخیر۔